बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ख़बर है मेरे पास कि पंजाब में कब और कैसे तब्दीली आने के इम्कानात हैं और इस हवाले से क्या गॉसिप चल रही है, इस बारे में मैं आपको आगाही दूंगा। लेकिन उससे पहले जो खान साहब ने एक नया पंडोरा बॉक्स खोला है और उन्होंने जो तनकीद की बड़ी शदीद किस्म की अपनी तकरीर के अंदर एक आइनी अदारे के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिसको कहते हैं ना कि पुट्ठे हथ दी इंज करके जवाब देता है, मुंह तोड़ जवाब जिसको कहते हैं ना, वो उन्होंने दिया है। मैं वो आपको जवाब उनका बताता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जी आप एक ही छत के नीचे इलेक्शन हुआ, एक का रिजल्ट आपको कबूल है और दूसरे का रिजल्ट आपको कबूल नहीं है। ये क्या खुला तजाद नहीं? वैसे लगता है कि ये कहीं से लड़ाई साहब ने, मुझे लगता है उनको प्रेस रिलीज लिख के दी है काफ़ी, यानी ये खुला तजाद नहीं उनका डायलॉग है ना, इस हवाले से कह रहा हूँ। तो ये एक उन्होंने जवाब दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि देखें आप अदारों पे कीचड़ मत उछालें, जिसका मतलब ये हुआ कि खान साहब ये तुसी अदारे ते कीचड़ उछाल रहे हो, आपके अपने हाथ भी इसका मतलब गंदे हैं, आप भी कीचड़ में लथपथ हुए हुए हैं और आप खुद भी गंदे हैं। मतलब अब ज़ाहिर है कि आईनी अदारा वो तरीके से ही बात करेगा, वो केड़ा कोई जवाब देने वाला कोई शहबाज गिल था जो इस तरह की बात कर देता बराह रास्त। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक बड़े तरीके के साथ उनको एक आईना दिखाने की कोशिश की है कि एक का आपको मंजूर है रिज़ल्ट, यानी हुआ ये कि तहरीक इंसाफ की खातून सीट के ऊपर जो खातून इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी वो जीत गई, उस पर खान साहब ने कोई बात नहीं की। हाँ, वो हफीज़ शेख साहब हार गए गिलानी साहब से, उस पर खान साहब को बहुत तकलीफ़ हुई और खान साहब ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नाराज़गी का भी इजहार किया। इसके ऊपर एक किस्म का आप समझिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डिक्टेट करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा था अपनी तकरीर के अंदर कि आपने सुप्रीम कोर्ट में जो मौक़िफ़ लिया वो भी ठीक नहीं है। ओ भाई तैनू आइंदा नहीं पता, जेड़े तेन दसन वाले ने वो नहीं सही दस दे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 4 जजेस बैठे हुए हैं, रिटायर्ड साबिक जजेस बैठे हुए हैं। उनका जो वकील होता है वो सुप्रीम कोर्ट का वकील होता है। खान साहब वो बाकायदा पढ़ा लिखा आदमी होता है, आपकी तरह स्पोर्ट्स के बुनियाद पर उसने दाखिला नहीं लिया होता ऑक्सफोर्ड के अंदर। मेहरबानी करें, ये जो सूरत हाल है इसको समझें। आपको जो लोग बताते हैं कि ये मामला चल रहे हैं और ये हैं, मुझे लगता है कि वो उन्होंने आपको सही तरह से गाइड नहीं किया। वैसे तो खान साहब के जहन में जो बात समाज है फिर वो निकलती नहीं है, लेकिन खान साहब जिस नहज पे चले गए हैं उससे अदारों के दरमियान टकराव की एक सूरत हाल पैदा हो गई है, क्योंकि आइन के तहत वज़ीर आज़म भी एक ऑफिस है बाकायदा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक ऑफिस है। ये जो सूरत हाल बनी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ के दरमियान और हुकूमत पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव के दरमियान एक तसादम की राह जो बन गई है, ये बड़ी ख़तरनाक है। इस तरह की ख़तरनाक सूरत हाल है, उसको टैकल करने के लिए बड़े ज़हीन लोगों को आगे आना चाहिए और उनको मामलात को दुरुस्त सिमत की तरफ लेके जाना चाहिए। लेकिन हम देखते ये हैं कि जो खान साहब के साथ लोग हैं वो सारे इंजीनियर, वाह जी वाह, चुप के रखो खान साहब, चुप के रखो खान साहब। मुझे इस पर एक वाक़या याद आ गया कि मियां नवाज शरीफ जो 97 और 99 के दरमियान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको वो सब लोग कहते थे कि मियां साहब चुप के रखो, मियां साहब चुप के रखो और मियां साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मियां साहब ने उस चुप की ची आके परवेज़ मुशर्रफ का काम चुकता तो मुड़ के आप चुके गए। मतलब है कि फिर उनके साथ वो साफ़ी और वो लोग मौजूद नहीं थे जो मियां साहब को ये मशवरे देते थे। इसी तरह होगा अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो खान साहब के साथ वो लोग मौजूद नहीं होंगे जो इस वक्त खान साहब की बड़ी ज़्यादा एक वो कर रहे हैं, तारीफ़ व तौसीफ़ कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि खान साहब तुसी बिल्कुल ठीक जा रहे हो। कोई एक बंदा खान साहब के करीब ऐसा होना ज़रूरी है, किसी भी हुक्मरान के करीब, जो उन्हें कहता हो कि खान साहब ये ना करें ये कर लें, या वज़ीर आज़म साहब ये ना करें ये कर लें। अलमिया ये है पाकिस्तान का कि यहाँ पर ऐसी सूरत हाल बहुत ही खाली कहीं होती है। शायद पीपल्स पार्टी के टन्योर में कोई एक दो लोग ऐसे थे जो वज़ीर आज़म बेनज़ीर को या उसके बाद जो गिलानी साहब थे या जरदारी साहब थे उनको रोकते थे कि आप इस तरह से मत करें। अदरवाइज़ हुक्मरानों की खुशामद करने वाले लोग जो हैं वो अक्सर हुक्मरानों को ले बैठते हैं। ये एक सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। लेकिन खान साहब के साथ जितने भी लोग हैं ना वो बड़े उनके तो सारे को बैग तैयार हैं, मतलब शहबाज गिल का भी बैग तैयार है, बाकी भी जो हफीज़ शेख साहब है उनका भी बैग तैयार है। बल्कि वो एक सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने उन सबको उनका एक बनाया हुआ बैग्स वाला एक कार्टून था कि वो बैग उठा के जा रहे हैं और पीछे
وہ جو گانا ہے نا وہ چل رہا ہے کہ ایسا ہوں ٹور جانا دن رہ گئے تھوڑے، تو وہ مطلب لوگوں نے تمسخر اڑانا شروع کر دیا ان کا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جس طرح کی حرکتیں خان صاحب کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی اور لگتا بھی نہیں کوئی آئے گی۔ خان صاحب جو ہیں وہ کل لینے جا رہے ہیں اعتماد کا ووٹ، اعتماد کا ووٹ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اپوزیشن نے تو کہہ دیا کہ آپ لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اتحادی جماعتوں نے بھی کہہ دیا جناب اعتماد کا ووٹ دے دیں گے اور وہ ان کو خان صاحب کو مل بھی جائے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ خان صاحب کیا بنیں گے پھر؟ خان صاحب لوٹوں کے وزیر اعظم بنیں گے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ خان صاحب نے خود اپنی تقریر میں کہا کہ 16 سے 17 لوگ جو ہیں میری پارٹی کے، انہوں نے گیلانی صاحب کو ووٹ کیا، جس کا مطلب یہ ہے، اور خان صاحب یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ نوٹوں کے ساتھ انہوں نے ووٹ دیے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوٹے ہو گئے، وہ کرپٹ لوگ ہیں جن کے سر پر آپ دوبارہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک باری پھر دسنا چاہتے کو تسی وزیر اعظم پاکستان ہو۔ یہ جو خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بہرحال ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح ان میں اعتماد آ جائے گا۔ اعتماد خان صاحب اس طرح نہیں آتا، اعتماد تب آتا ہے جب آپ سچی مچی وزیر اعظم بنے ہوں، جب آپ کو اس بات کا آپ کو لوگ ایوان میں جب آپ آئیں تو لوگ آپ کے لیے دل سے تالی بجا رہے ہوں، دل سے ڈیسک بجا رہے ہوں، اور وہ تب ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، ان سے رابطے بہتر رکھتے ہیں، ان کے کام کرتے ہیں یا ان کی تجاویز کے اوپر عمل کرتے ہیں، یا چلو کم از کم کچھ نہیں تجویز سنتے لو۔ خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کسی سے کچھ نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ وہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا وہی حرف اہر ہے، اور یہ بات جو ہے خان صاحب کی، یہی ان کی اب تک کی جو عوامی سطح کے اوپر ان کو ایک بدنامی کا سامنا ہے، ان کی جو مقبولیت میں کمی ہوئی ہے، اور جو ہمارے وہ دوست وہ بھائی جو تحریک انصاف کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب آئیں گے تو تبدیلی آئے گی، اور وہ لوگ بیچارے پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں، ان کا خیال تھا کہ خان صاحب آئیں گے تو تبدیلی آ جائے گی، ہیلتھ کے حالات اچھے ہو جائیں گے، کوئی ایجوکیشن کے حالات اچھے ہو جائیں گے، مہنگائی کم ہو جائے گی۔ ان کی ساری امیدیں جو ہیں جب ان پہ اوس پڑی، اس تو بعد پھر انہوں نے الی لگ گئی، تو وہ اب ایک مخالف پوزیشن میں چلے گئے ہیں، اور انہوں نے خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنا تو کیا، انہوں نے الٹا ان پر تنقید کرنی شروع کر دی ہے۔ البتہ کچھ لوگ ہیں جو یوتھیائی وائرس کا شکار ہیں، وہ بہرحال ابھی تک خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور وہ میرا خیال ہے کہ تادم آخر رہیں گے، کیونکہ اس وائرس کی ابھی کوئی ویکسین بھی ایجاد نہیں ہوئی، تو علاج بھی کوئی نہیں آیا۔ بہرحال یہ خان صاحب جو کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک اداروں کے درمیان ایک ٹکراؤ کی بری صورتحال بن رہی ہے۔ ماضی میں اگر ایسی کوئی صورتحال بنی تو اس کے نتائج قطعاً اچھے نہیں نکلے۔ خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے بہت زیادہ الزامات لگائے نواز شریف کے اوپر، اور بار بار کہا کہ جناب یہ اداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ وہی جب نواز شریف نے گجرانوالہ کی تقریر میں نام لے لیا تھا کہ وہ آرمی چیف کا اور آئی سی چیف کا نام لے کے کہا تھا کہ انہوں نے الیکشن یہ کیا وہ کیا، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، وہ سب کو پتا انہوں نے کیا کہا تھا، تو اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ ان پہ تنقید کی جاتی رہی، اور جو میرے جیسے بندے تھے انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں نام نہیں لینا چاہیے، یہ واقعی ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں کہ نام نہیں لینا چاہیے تھا، اور ادارہ جو ہے وہ اس طرح سے بدنام نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کرنا چاہیے، لیکن بڑی تنقید کی گئی۔ تو خان صاحب تسی کی کر رہے ہو جناب؟ تسی کی کیتا؟ یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ آئینی ادارہ ہے، اس کا آئین میں تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کا پورا اس کے اوپر پورا چیپٹر ہے، آپ وہ شکے اٹھا کے پڑھ لیں، اور اس میں باقاعدہ اس کو ایک آئینی حیثیت حاصل ہے۔ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، چیف الیکشن کمشنر، اس کو خان صاحب آپ چینج نہیں کر سکتے۔ آرمی چیف کو آپ چینج کر سکتے ہیں، آئی ایس اے چیف کو آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ چیف سیکرٹری بدل سکتے ہیں، اور تسی بحریہ چیف بدلو، سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ جو کام نہیں کر سکتے آئینی طور پر، قانونی طور پر، وہ یہ ہے کہ آپ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان اور جو ان کے نیچے چاروں صوبوں کے صوبائی چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ خان صاحب ان کو آئینی پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن آپ نے ان کو باقاعدہ بدنام کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے میڈیا سیل اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں اور ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر آپ دیکھیں ان کے خلاف کس طرح کی کمپین چلا رہے ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف۔ یار کوئی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ نواز شریف نے جو کام کیا تھا اس سے زیادہ خطرناک کھیل آپ کھیل رہے ہیں، اور صرف کس لیے کھیل رہے ہیں؟ اپنی نااہلی کو بچانے کے لیے، اپنی ناکامی کو بچانے کے لیے، اپنے یو ٹرنز کو بچانے کے لیے، اور آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ کے اپنے جنہوں نے آپ کو جو آپ کے ٹکٹس پر جیت کے آئے تھے انہوں نے آپ پر عدم اعتماد کیا۔
پھر اب آپ نے کہا جی ہم اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، ہم وہ دے دیں گے بیچارے، وہ کیا کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر وہ نہیں دیں گے تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور ڈی سیٹ ہو جائیں گے تو گھر چلے جائیں گے، اس لیے وہ یہ رسک نہیں لیں گے، وہ وہاں پر کھڑے ہو کے آپ کے حق میں نعرے بازی بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا، پر ٹھڈ دل انہوں دے نال نہیں، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کے جو دل ہے نا وہ کہیں اور جا کے دھڑک رہے ہیں۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو دلوں پہ راج کرنا چاہیے خان صاحب، لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا چاہیے۔ زبردستی تو ضیاء الحق بھی راج کرتا رہا، 11 سال مشرف بھی کر گیا، تو آج ان کو لوگ کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ اسی طرح سے اگر آپ اپنا نام تاریخ میں ان کی صف میں لکھوانا چاہتے ہیں تو پئی مرضی جناب، تہاڈی جو مرضی کرتے جاؤ اور جس طرح سے مرضی آپ لوگوں کو ڈیل کرتے جائیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ساری حقیقت بتانے کے باوجود مجھے یقین ہے کہ خان صاحب اور ان کے جو یوتھیائی وائرس کے شکار لوگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اور وہ کیونکہ مطلب ظاہر ہے وہ ان کو یہ وائرس لگ چکا ہے، اس کا آپ کو میں نے بتایا علاج بھی کوئی نہیں ہے، تو وہ چلتا رہے گا۔ اچھا، میں آتا ہوں اپنی اس خبر کی طرف جو میں نے آپ سے بات کی۔ وہ خبر پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، میں نے بھی کئی بار اس پر بات کی کہ پنجاب میں تبدیلی آئے گی، کوئی کہہ رہا ہے جناب بزدار کی جگہ پہ پرویز لائی آ جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب جو ہیں چودھری نثار صاحب آ جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے علیم خان آ جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے پرویز لائی نواز شریف کے ساتھ مل کے آئے گا، کوئی کہہ رہا ہے پرویز لائی جو ہیں وہ عمران خان کے ذریعے آئیں گے۔ یہ ساری باتیں گاسپس ہو رہی ہیں اور پاور کوریڈورز کے اندر بڑی شدت کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اب میں نے تھوڑا سا اس پہ مزید تھوڑی سی چھان پھٹک کی دیکھا تو میں نے کہا یار سارے باتیں کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے ذرائع یہ کہتے ہیں اور تحریک انصاف کے ذرائع یہ کہتے ہیں، پی ڈی ایم کے ذرائع یہ کہتے ہیں، تو جس بندے دے بارے گل ہو رہی ہے انہوں پوچھ لو، یعنی اس کوارٹر کو چیک کر لے۔ تو پرویز لائی کے انتہائی قریبی جو شخصیت ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، پرویز لائی سے بات نہیں ہوئی، میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن وہ ان کے بہت ہی قریبی شخصیت ہے، ان سے میری بات ہوئی ہے اور میں نے ان سے پوچھا ہے کہ جناب یہ جو بڑی باتیں ہو رہی تو یہ کیسے ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ یار جی تم میرا نام نہیں لیں گا تو میں تم دس دینا کہ یہ باتیں ضرور ہو رہی ہیں۔ خان صاحب نے وعدہ بھی کیا ہوا ہے، ہمیں اور بھی لوگوں نے کہا ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ نون لیگ والے بھی آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے وزیر اعلیٰ آ جائیں، اور زرداری صاحب کی طرف سے بھی رابطے ضرور موجود ہیں، لیکن ہم نے خان صاحب کو فی الحال نہیں چھوڑنا، یہ ہمارا پرابلم ہے، ہم روایتوں کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں اور ہم نے جو بات کی ہے اس پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، فی الحال ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خان صاحب نے ہمیں یہ ضرور کہا ہوا ہے کہ آپ کو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیں گے پرویز لائی صاحب کو، لیکن خان صاحب یہ چکمہ جو ہے اب ان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ چکر جو ہے خان صاحب وہ پچھلے 2.5 سال سے ہمیں دے رہے ہیں، تو وہ چکر دے جا رہے ہیں، ابھی فی الحال اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پھر میری تھوڑی سی ایک اور بندے سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں سیاسی حالات کے اندر لوگ اس وقت رابطے کرتے ہیں اور اس وقت کسی کی بات مانتے ہیں جب وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، جیسا کہ خان صاحب نے اب رابطے کیے ہیں اور خان صاحب نے پرویز لائی کو روزانہ فون کر رہے ہیں جب سے ان کے لیے پرابلمز پیدا ہوئی ہیں، تو اس کے بعد سے پرویز لائی انہوں دا بڑا بھرا ہو گیا اور شجاعت جڑا اس تو بڑا بھائیا ہو گیا، تو پھر وہ روزانہ بات کر رہے ہیں، روزانہ فون کر رہے ہیں، اعتماد کے ووٹ کے لیے بھی کیا، جو الیکشن تھا پنجاب میں سینٹ کا اس کے لیے بھی کیا، تو بڑی ان سے اب گائیڈنس لے رہے ہیں۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بن جائیں تو پھر خان صاحب ایک دفعہ پھر مجبور ہو جائیں گے اور پھر وہ موقع ہوگا جس وقت پرویز لائی دی لاٹری نکل سکتی ہے، یعنی وہ ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ یہ بات بھی کافلی کے ذرائع نے مجھے کہا ہے تو ہے اب یہی، لیکن ہو سکتا ہے اب یہ مطلب کوئی ایسا تو نہیں کہ وہ کل کو اپنی بات سے مکر نہیں جائیں گے، کیونکہ سیاسی حالات میں آپ کچھ کسی وقت بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے کہا تو ہے کہ ہم اگر وزیر اعلیٰ بنیں گے تو عمران خان کے ذریعے ہی بنیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بنیں گے، ہم نے نون لیگ کی طرف نہیں جانا، یہ انہوں نے بہرحال ابھی بات کی ہے۔ لیکن وہ جس بندے نے میں نے گل کی تھی وہ کہڑا اکبر اعظم جڑا مکرے گا نہیں، ہو سکتا ہے کل کو حالات بدل جائیں، کیونکہ سیاست میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی بات حتمی نہیں ہوتی۔ لیکن جو میرے پاس انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتائی۔ چیئرمین سینٹ سے مجھے یاد آیا بات کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں بار بار کہ اوپن بیلٹ، تو خان صاحب یہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہونا ہے، اس کو اوپن بیلٹ کروا دیں، یہ ایک کوئی تجویز دے دیں نا آپ، کل آپ نے وہ کرنا ہے اعتماد کا ووٹ لینا، اس کے بعد پھر آپ اٹھ کے کہہ دیں کہ جناب اسی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ اوپن بیلٹ کروا لیں، لکھ کے دے دیں،
اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ جو چیف الیکشن کمشنر بات مانتا کہ نہیں مانتا. پیپلز پارٹی نون لیگ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ ان کے نمبر زیادہ ہیں. آپ کے پاس 47 ہیں، ان کے پاس 53 ہیں، تو وہ آرام سے مان جائے اس بات. تو یہ بات کر کے دیکھ لیں. لیکن یہ خان صاحب ایسا کریں گے نہیں. اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کو پتہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کا جو نقصان اس وقت ان کو ہوا ہے، وہی سیکرٹ بیلٹ کا وہ نقصان اب پی ڈی ایم کی جماعتوں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. اور ظاہر ہے کہ پھر وہ جو جن کے ذریعے کوشش کریں گے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں باجی. ان کے پاس تو بڑا کچھ ہے، وہ تو کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس سے آگے میں بات نہیں کروں گا. اچھا، اب میں ایک ہمارے ویور ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے، ان کا نام ہے تیمور خان یوسف زئی. انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور شہباز گل صاحب، فیصل جوید صاحب، ان سب نے خان صاحب کو صدر پاکستان سے کہا کہ وہ عمران خان سے اعتماد کا ووٹ لیں. ان کے کہنے پر انہوں نے ووٹ لے، اعتماد کے ووٹ کا کہہ دیا ہے. اور تو کیا پھر ان کا سوال ہے کہ کیا قریشی صاحب کی نظر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خان صاحب تکا مار کے آپ بہنا چاہتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے تیمور صاحب کہ یہ صدر پاکستان آئین کے مطابق خود محسوس کرتا ہے کہ اب اس بھائی نو جڑا وزیر اعظم ہے اس کو ایوان کا اعتماد حاصل نہیں رہا. اس لیے پھر وہ جب اس بات پہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جا کے وہ وزیر اعظم سے کہتا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں. یہ آئین کے مطابق جو ہے صورتحال وہ یہ ہے. دوسری جو بات ہے وہ یہ آپ نے کی کہ قریشی صاحب کی وزارت عظمیٰ پہ نظر، بالکل قریشی صاحب دی آج دی نظر نہیں وزارت عظمیٰ دے. قریشی صاحب کی وزارت عظمیٰ کے اوپر بڑی پرانی نظر ہے، لیکن کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں شاید لکیر نہیں ہوتی اور وہ بڑی کوششوں کے باوجود ابھی تک وزیر خارجہ سے آگے نہیں جا سکے. پتہ نہیں، ویسے جیسے میں کہتا ہوں کہ سیاست میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قریشی صاحب کی کوششیں جاری ہیں. وہ کدی نہ کدی کدھروں نہ کدھروں ٹھبی کراندے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ لبھتے رہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں. اور ان کا یہ پرانا خواب ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی پورا ہو جائے. پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ویسے اگر وہ یہ ہو گیا تو وہ پاکستان کے لیے مزید نقصان کی بات ہوگی. وہ خان صاحب سے زیادہ مایوس کریں گے لوگوں کو. میرا تو یہی خیال ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ.